अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। मोहतरम सामईन इकराम, जो अल्लाह तबारक व तआला जिन आमाल को हम पर फ़र्ज़ करार दिया उनमें से एक अमल रोज़ा भी है, और रोज़े के मुतालिक कई अहकामात, शर्तें और उसके हुकूक़ बताए गए। जब इंसान इसके मुतालिक रोज़ा रखता है, इसके हिसाब से रोज़ा रखता है, इन शराइत पर रोज़ा रखता है, उसी वक्त उसका रोज़ा कबूल होता है। जब वो कोई मुखालिफ शर्त पर या कोई अपने तरफ से रोज़ा रख ले, अपनी शर्तें मना ले, तो वो रोज़ा ही नहीं कहलाता और रोज़ा कबूल भी नहीं होता। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको तरीक़ा बता दिया है, हर चीज़ की वजाहत कर दी है कि कौन से अमाल रोज़े को फासिद कर दे हैं, कौन से अमाल रोज़े के लिए वाजिबात हैं, कौन से अमाल ऐसे हैं जो रोज़े की हालत में कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे अमाल हैं जो रोज़ा नहीं तोड़ते। लोग इसके मुतालिक बहुत डरते हैं, लोग इसके बारे में बहुत गौर करते हैं। तो चंद आपके सामने में वजाहत कर दूं कि ये चीज़ें कभी रोज़ा नहीं तोड़ते। अब ये बात बताने की इस वजह से ज़रूरत है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरों को अमल करते हुए देखकर डराते हैं, उनको धमकी देते हैं और उनको एक काम करने से रोकते हैं। कई लोगों का सामना हमारे साथ भी हुआ है कि जो थूकने से मना करते हैं या थूक निगलने से मना करते हैं। बाज़ लोग तो हरगिज़ निगलने से मना ही कर देते कि रोज़ा टूट जाएगा। और उसके अलावा चंद ऐसे लोग हैं जो पानी नहाने से मना करते हैं और टूथब्रश करने से मना करते हैं। तो चंद ऐसे आमाल हैं जो हमारे रोज़े को कभी नहीं तोड़ते। तो उन आमाल को आपके सामने वाज़ह करने के साथ मैं चंद मालूमात आपके सामने रखता चलूँ। तो वह आमाल जो बंदे के रोज़े को कभी फासिद नहीं करते, रोज़े को ख़राब नहीं करते, रोज़े को नहीं तोड़ते, तो हम सुबह से लेकर शाम तक वक्त के हिसाब से आगे बढ़ते चलें, जो हमको बहुत आसानी हो। हम सहरी के वक्त खाना पानी और सहरी का जो आखिरी वक्त है उस लिहाज से हम खाते पीते हैं और उसके बाद रोक देते हैं। अब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इंसान उठने में लेट हो जाए, ताख़ीर हो जाए, जिसकी वजह से खा रहे होते हैं कि अज़ान हो जाती है, या जैसा ही हमारी आंखें खुलती हैं अज़ान की आवाज़ सुनाती हैं, अज़ान की आवाज़ सुनकर कभी कभी हम उठते हैं। तो क्या इस वक्त कुछ खा लेना, अज़ान के दरमियान कुछ खा लेना, ये क्या रोज़े को तोड़ देता है या क्या रोज़ा फासिद हो जाता है? उसके बारे में मुकम्मल अहादीस भी हैं और उलमा के अक़वाल भी हैं कि ये चीज़ें रोज़ा नहीं तोड़ते। इस वजह से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस अबू दाऊद में मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फ़ला यदअहु हत्ता यक़दी हाजतहु मिन्हु। अल्लाह के रसूल ने कहा, जब तुम सहरी करते हो और अज़ान हो जाए तो चाहिए कि आप जितनी आपको ग़िज़ा ज़रूरत है, जितनी हाजत है, उतना खाना खा लो। अज़ान होती हो तो उसके बावजूद अल्लाह के रसूल ने इजाज़त दी है कि अज़ान ख़त्म होने से पहले, ये शर्त याद रखें, अज़ान ख़त्म हो जाए और इंसान खाता रहे, ज़रूर ये रोज़ा तोड़ने का सबब बन सकता है, रोज़ा फासिद होने का सबब बन सकता है। मगर अज़ान के दौरान, अज़ान ख़त्म होने से पहले इंसान कुछ खा रहा है और अज़ान शुरू हो चुकी, तो उस वक्त उसे अल्लाह के रसूल ने इख्तियार दी है कि जितना उसे ज़रूरत है ज़रूर रोक देना चाहिए। अब अज़ान के मुतालिक एक छोटी सी बात याद रखें, कोई इंसान, कोई बंदा सहरी कर रहा है, वक्त से पहले से सहरी कर रहा है, यानी अब समझो कि 5 बजे अज़ान है और वो 4:30 बजे से खा रहा है, तो आधे घंटे में तो उसकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी।
مگر 5 بجے تک وہ کھاتا رہا اور اذان ہونے کے باوجود اس حدیث کو دلیل بنا کر اور تھوڑا وہ زیادہ کھائے، یہ یہاں پر اس کے روزے کی فساد کا سبب بن سکتا ہے۔ تو وقت سے پہلے تم کھا رہے ہو تو اذان پر روک دینا چاہیے، یا تم ایسے وقت پر اٹھے ہو کہ اذان فوری ہو چکی ہے، اذان کے درمیان آپ کی نیند کھلی ہے، تو فوری آپ کچھ نہ کچھ کھا پی لے سکتے ہیں، اس کا مکمل اختیار ہے۔ یہ علماء اکرام اسے صحیح قرار دیے ہیں۔ اب اسی وقت سحری کے متعلق اور ایک بات یہ ہے کہ جب انسان احتلام کی حالت میں اٹھے یا جنوبی حالت میں اٹھے، وہ اپنے میاں بیوی کے درمیان تعلقات قائم ہوئے ہیں اور وہ سحری پر اٹھا، وقت کم ہے، تو کیا غسل کرنا ضروری ہے؟ یہ چیز ضروری نہیں، یہ روزے کو فاسد نہیں کرتی۔ تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہمارے سامنے موجود ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں، احتلام کی حالت میں اٹھے تھے اور اللہ کے رسول نے سحری کرنے کے بعد غسل کیا ہے۔ تو اس طرح مکمل ہم کو اجازت ملتی ہے کہ ہم اسی حالت میں ہم کھا سکتے ہیں اور اس کے بعد سحری کے بعد ہم غسل کر کے نماز پہنچنا چاہیے۔ اور ایک تیسری بات جو روزے کو فاسد نہیں کرتی، روزے کو نہیں توڑنے والا جو عمل ہے، وہ بھول چک کر کھانا پانی ہے۔ انسان اگر بھول چک کر کوئی چیز کھا لے، کوئی بھول چک کر پی لے، تو شرط ہے کہ وہ بھول کر ہی کیا ہو۔ اگر عمدن اس نے کیا ہو تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے دماغ میں خیال تھا یا نہیں، اس کے دل میں جان بوجھ کر اس نے کام کیا یا نہیں، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو آپ علم کے طور پر یاد رکھیں کہ انسان اگر بھول کر کوئی کام کرے تو ضرور اس کے لیے اجازت ہے، اختیار ہے کہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ وہ اپنے روزے کو مکمل کر دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے کہا کہ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کھلایا پلایا ہے، چاہیے کہ وہ روزہ مکمل کرے، وہ روزے کو نہیں توڑے، افطاری نہ کرے بلکہ وہ روزے کو مکمل کر دے۔ تو انسان بھول چک کر کھا لینا پی لینا یہ روزہ نہیں توڑتا۔ اگر انسان جان بوجھ کر کوئی کام کرتا ہے تو ضرور اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک چوتھا عمل جو روزے کو نہیں توڑتا وہ اپنے ظاہری جسم سے ہیں۔ اپنے ظاہری جسم سے چند ایسے اعمال ہیں جو روزہ نہیں توڑتے، جیسا کہ کلی کرنا ہے۔ کئی لوگوں کو ہونٹ سوکھ جاتے ہیں، پانی پیاس کی وجہ سے زبان سوکھ جاتی ہے، تو کلی ضرور کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزمزے کا باقاعدہ اختیار دیا ہے، اور وضو کی حالت میں بندہ مزمزہ کرنا چاہیے، کلی کر سکتا ہے۔ اور اپنے ظاہری جسم سے تعلق غسل کا مسئلہ ہے، تو انسان جب بھی پانی نہانا چاہے، وہ طہارت کے لیے ہو یا احتلام کی وجہ سے ہو، تو ضرور وہ غسل کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا روزہ کچھ نہیں ٹوٹتا۔ اور صرف بال بھگانا، صرف سر پر پانی ڈالنا، گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے، سر زیادہ وزن ہونے کی وجہ سے اگر کوئی پانی ڈالتا ہو تو اس کی وجہ سے بھی کوئی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گرمی کی وجہ سے سر زیادہ گرم ہو جاتا، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول کو تکلیف ہوتی تھی، تو سر پر پانی ڈال لیا کرتے تھے، سر کو ٹھنڈا کر لیا کرتے تھے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جسم کے ظاہری تعلق سے تیل لگانے کا بھی مسئلہ ہے، تو باقاعدہ اللہ کے رسول نے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ روزے کی حالت میں بندہ بالوں کو تیل لگا سکتا ہے، سر کو تیل لگا سکتا ہے، اور سارے بدن کو بھی تیل لگا سکتا ہے۔ جہاں پر بھی انسان کو تکلیف ہو، درد کے حساب سے ہو یا کوئی اور ضرورت بھی پڑے، تو انسان باقاعدہ تیل لگا کر انسان اپنے آپ کی حفاظت ضرور روزے کی حالت میں کر سکتا ہے۔ اگر ہم برش کی بات کریں تو انسان باقاعدہ روزے کی حالت میں برش کر سکتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسواک کی جو سنت تھی، تو اس وجہ سے باقاعدہ صحابہ اکرام مسواک روزے کی حالت میں کرتے تھے، اس کی وجہ سے کوئی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اور اپنے جسم کے ظاہر کے تعلق سے عطر کا بھی مسئلہ ہے، اگر کوئی خوشبو کے لیے عطر لگاتا ہو تو ضرور اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزے کی حالت میں عطر لگا سکتا ہے، اس کے لیے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ ہاں، علماء اکرام نے عطر کے مسئلے میں دقیق بات، ایک گہری بات یہ بتائی ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز جو انسان کو تکلیف دہ ہو یا انسان کو
روزہ ٹوٹنے کا سبب بنے، جس میں نشہ پایا جاتا ہو، جس میں خود کا نقصان ہو، تو علماء اکرام نے اس چیز سے منع کیے ہیں کہ ایسی چیزیں ہرگز اختیار نہ کریں جو انسان کو روزہ ٹوٹنے کا سبب یا صحت کے بیماری کا سبب یا کوئی اور نشے کا سبب اس میں پایا جاتا ہو، تو ہرگز نہیں لگانا چاہیے۔ اور پانچواں وہ عمل جو روزے کو فاسد نہیں کرتا، نہیں توڑتا، وہ خے ہے۔ جیسا کہ ہم اس سے پہلے کی ویڈیو میں بات کیے تھے کہ انسان اگر عمدی طور پر جان بوجھ کر انگلیاں ڈال کر حلق سے خے نکالے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ خے کے متعلق دونوں حکم کو ایک ہی حدیث میں جمع کر دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر خود بخود خے ہو جائے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر وہ جان بوجھ کر عمدی طور پر کوئی خے نکالتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ من درعہ القی فلیس علیہ قضا، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر قے ہو جائے اس پر قضا نہیں ہے، یعنی وہ اپنے روزے کو مکمل کر لینا چاہیے۔ ایک چھٹا عمل جو روزے کو فاسد نہیں کرتا وہ احتلام ہے۔ اگر کوئی سحری کر لیا اور نماز ادا کرنے کے بعد سو گیا، یا کوئی قیلولہ کے وقت دوپہر میں سو چکا ہو، قیلولہ کر رہا ہو، اس وقت بھی اگر کسی کو احتلام ہو جائے تو احتلام کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جنابت کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا ہے، یعنی میاں بیوی کے درمیان تعلقات کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا ہے، اور ہرگز یہ روزہ احتلام کی وجہ سے نہیں ٹوٹتا۔ اگر کسی کو احتلام ہو جائے تو غسل کر لینا چاہیے، ہرگز اپنے روزے کو نہیں توڑنا چاہیے۔ اور ایک مسئلہ جو روزے کو نہیں توڑتا ہے اور اس میں علماء کا اختلاف ہے وہ حجامہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول اپنی زندگی میں روزے کی حالت میں ایک مرتبہ حجامہ کیے تھے۔ حجامہ جیسے ہم انگلش میں کپنگ کہتے ہیں کہ باقاعدہ لگا کر جو حجامہ کا پروسیس ہے، اکثر ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر کوئی حجامہ کرے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں حجامہ کیے تھے، اس کی دلیل ہم کو ملتی ہے۔ تو علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ حجامہ سے کیسے روزہ ٹوٹتا ہے اور کیسے نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو بعض علماء نے اسے روزہ ٹوٹنے کے اسباب میں سے بنایا ہے اور بعض نے اسے روزہ نہیں ٹوٹنے کا سبب قرار دیا۔ تو ہم کو چاہیے کہ حجامہ ہم عام دنوں میں ضرور کیا کریں، اگر رمضان میں اتنی ضرورت پڑے تو ضرور علماء سے رجوع کر کے یہ چیز کر سکتے ہیں۔ اور ایک مسئلہ جو روزے کو نہیں توڑتا وہ انجیکشن کا مسئلہ ہے۔ جیسا کہ انسان کے اندر یہ فطری عادت ہے، یہ فطری معلوم ہے، یہ فطری کام ہے کہ انسان بیمار ہوتا ہے، یہ فطرت سے جڑا ہوا معاملہ ہے کہ وہ کبھی بیمار ہو جاتا ہے، اور ہر کسی طرح کی بیماری اسے لاحق ہو سکتی ہے۔ تو انسان روزے کی حالت میں جب چھوٹے موٹے بیماریوں کے لیے انجیکشن ڈلانا چاہتا ہو تو ضرور اس میں علماء کا باقاعدہ اتفاق ہے کہ جو انجیکشن غذا کی طاقت نہیں دیتی ہو، یعنی جو غذا کی طاقت یا انسان کی جو روزے کی حالت میں بھوک ہے اس کی مٹانے کی طاقت نہ ہو، ایسے دوائیوں کو ضرور استعمال کر سکتے ہیں، ایسے انجیکشن ضرور ڈال سکتے ہیں۔ جیسا کہ انسان کو بخار کی وجہ سے اگر انجیکشن ڈالنے کی ضرورت پڑے، ضرور اس بات علماء نے اسے باقاعدہ اس پر اختیار دیا ہے، اس پر باقاعدہ اتفاق ہے علماء کا کہ یہ انجیکشن روزے کو فاسد نہیں کرتی، نہیں توڑتی۔ اور ایک مسئلہ جو روزے کو کبھی فاسد نہیں کرتا وہ سفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اگر کسی کو مرض کی حالت پیش آ جائے یا کسی کو سفر کی حاجت پیش آ جائے تو وہ ضرور روزے کو چھوڑ دے، اختیار ہے۔ یہاں پر علماء کرام نے بتایا
کہ اگر روزے کی حالت میں سفر ضرورت پڑے ضرور اگر سفر کر سکتا ہے، اس میں روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ جیسا کہ عام سے معلومات ہیں، اگر انسان صبح کے وقت روزہ رکھ لیا، اسے دوپہر کے وقت یا اس کے بعد روزے کی حالت میں ارجنٹ سفر کی ضرورت پڑ جائے، ضرور وہ سفر کر سکتا ہے، اس کی وجہ سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، فاسد نہیں ہوتا۔ اسی کے ساتھ ساتھ عورتوں کے بھی چند مسائل ہیں جو کبھی یہ روزہ نہیں توڑنے والی اور فاسد نہیں کرنے والی چیزیں ہیں، جیسا کہ مکمل اس بات کی اجازت ہے کہ عورت جب کھانا پکاتی ہوں، افطاری کی تیاری کرتی ہوں، اس وقت وہ باقاعدہ اپنے کھانے پینے کے لیے مزہ چکھ سکتی ہیں۔ مزہ اس طرح چکھنا چاہیے کہ صرف زبان کی حد تک مزہ رہے، وہ اندر نہیں جائے۔ تو مزے کو چکھنے کے لیے تھوڑا بہت کافی ہے کہ وہ اپنی زبان تک اس کا جو فیصلہ کر سکتی ہے کہ یہ کھارا اور میٹھا اور کس طرح ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ انسان چکھنے کے لیے مکمل ایک اسپون کی تو ضرورت نہیں پڑتی۔ تو اس طرح عورت باقاعدہ وہ مزہ چکھ سکتی ہے، اپنی زبان پر کوئی چیز رکھ کر اس کا ٹیسٹ دے سکتی ہے، مگر اسے چاہیے کہ حد کے اندر کرے، وہ حلق کے اندر نہ اترے اور یہ زیادہ مقدار میں نہ ہو، ورنہ تو یہ بھی روزہ توڑنے والے عمل ہیں۔ مزہ چکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عورت کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ زیب و زینت اختیار کر سکتی ہے۔ اب اسلام میں مکمل عورتوں کے لیے زیب و زینت کی مکمل اجازت ہے۔ اب چاہیے کہ جو آج کے حساب سے جو کریمز اور جو چیزیں نکلے ہیں جس میں غلاظت ملائی جاتی ہو، جو ناجائز چیزیں ملائی جاتی ہو، جس میں الکحل ملایا جاتا ہو، ایسی چیزوں سے اسلام عام دنوں میں بھی روکتا ہے۔ روزے کی حالت میں بھی یہی چیز ہے کہ ان چیزوں سے جو اسلام میں منع کردہ ہیں، ناجائز ہیں، ان چیزوں سے رکنا چاہیے۔ جو عام زیب و زینت ہے ضرور وہ عورت اختیار کر سکتی ہے۔ آخری چیز جو روزے کو فاسد نہیں کر سکتی، روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ میاں بیوی کے درمیان کے تعلقات میں سے ایک تعلق پیار ہے۔ اور انسان جب مرد اپنی بیوی کو بوسہ دیتا ہے اور اپنے آپ پہ قابو کر سکتا ہے تو ضرور اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بوسہ دے سکے۔ اب ایک حدیث سنا کر اپنی بات ختم کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ کیا روزے کی حالت میں بیوی کو بوسہ دے سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے منع کر دیا۔ اور دوسرے صحابی جو کہ ایک عمر رسیدہ صحابی تھے، ان کو اللہ کے رسول نے اجازت دی۔ تو ان دونوں میں سے بات معلوم ہوئی کہ اگر انسان اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکتا، ہرگز اس کے لیے بوسے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ قابو رکھ سکتا ہے تو اپنی بیوی کو بوسہ دے سکتا ہے۔ تو یہ چند ایسے مسائل ہیں جو ہم اسے بہت زیادہ حساس سے لیتے ہیں۔ ہر مسئلے کو الحمدللہ ہم بہت سوچ سمجھ کر کرنا بے حد ضروری ہے، مگر یہ چند ایسے اعمال ہیں جو ہم کو روزے کے متعلق اہم معلومات رکھنا چاہیے، جو روزے کو نہیں توڑنے والے اور فاسد نہیں کرنے والے چند اعمال تھے۔ اللہ ہم سب اسے یاد رکھنے اور ہمارے روزوں کو صحیح طریقے پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔